नाम है आपको इस्लाम। इस्लाम। आप सब खुश हैं जी। आप सब खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं। तो पहले हम खुदावंद से मदद मांगेंगे। जब हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुने तो खुदावंद हमारी मदद करें। आए कदूस बरक कादिर मुतलक आसमानी बाप, आज जब मैं आपका कलाम मुक़द्दस बयान करूं तो आज के कलाम में मेरी बड़ी रहनुमाई करना, आज के कलाम में मेरे साथ साथ होना, ताकि आज का कलाम मैं जितना भी बयान करूं आज के कलाम के सबब से हमारी ज़िंदगियां बाइस से बरकत ठहरे। आज के कलाम के सबब से हम रूहानी तौर पर तरक्की में फड़ने वाले बन सकें, ताकि आज के कलाम के सबब से हमारी ज़िंदगियां बाइस से बरकत ठहरे। मसीह यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे ज़बूर 143 और हम उसकी 10 और 12 आयत पर गौर करेंगे। 143 ज़बूर 143 उसकी 10 से 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। आज का जो हमारा मज़मून होगा खुदावंद की राहों को सीखना, यानी जो हम अपनी ज़िंदगी में चलते हैं, यानी अपने चाल चलन को मसीह के साथ चलना, यानी अपने चाल चलन को मसीह की मानित बनकर उसके साथ चलना। तो लिखा है, मुझे सिखा के तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। तेरी नेक रूह मुझे रास्ते के मुल्क में ले चले। ऐ खुदावंद अपने नाम की खातिर मुझे जिंदा कर, अपनी सदाकत में मेरी जान को मुसीबत से निकाल, अपनी शफकत से मेरे दुश्मनों को काट डाल और मेरी जान के सब दुख देने वालों को हलाक कर दे, क्योंकि मैं तेरा बंदा हूँ। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। खुदावंद का शुक्र हो। आज की सयाहत में यहोवा एलोहीम हमसे बयान करते हैं और फरमाते हैं, दाऊद नवीस अपने इस मज़ामीर में लिख रहे हैं और बयान कर रहे हैं, मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं। दाऊद नवीस लिखता है कि मुझे सिखा कि तेरे हुक्मों पर अमल करूं, मुझे सिखा कि तेरे कलाम पर अमल करूं, ताकि तेरी मर्जी के मुवाफिक बनूं, तेरी मर्जी के मुवाफिक मैं चलने वाला बनूं, तेरी मर्जी के मुवाफिक वो हर एक काम करने वाला बन सकूं जिसके बारे में तू मुझे सिखाता है। दाऊद नवीस लिखता है, मुझे सिखा कि तेरी राहों पर चलूं, इसीलिए कि तू मेरा खुदा है, कि तुझसे बढ़कर कोई मेरा उस्ताद नहीं। दाऊद नवीस लिखता है, यहोवा एडोनाय से बढ़कर हमारा कोई उस्ताद नहीं, हमारा कोई रूहानी बाप यीशु अल मसीह से बढ़कर नहीं। और दाऊद नवीस लिखता है, मुझे अपनी राह सिखा। अगर आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें तो आज हमारी जिंदगियों में भी जरूरी है कि हम खुदावंद की बातों को सीखें। आज हमारी जिंदगियों में भी इस बात की जरूरत है कि हम उसके कलाम के सबब से सीखें कि हम किस मोड़ पर हैं, हम किस लेवल पर हैं, हम किस अभी कौन सी ऐसी तरक्की में हैं जिससे आसमानी बाप खुश है या नहीं। दाऊद नवीस लिखता है, मुझे सिखा। अगर आज हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो आज हम सीख नहीं रहे, बल्कि हम दुनियावी कामों में मसरूफ हैं। हम खुदा के कलाम की तरफ रजू नहीं लाते, हम यहोवा एडोनाय के कलाम की तरफ रजू नहीं लाते, उसकी राहों को नहीं सीखते, क्योंकि जिस तरह हमारा मजमून है खुदावंद की राहों को सीखना। हम यहोवा एलोहीम की राहों को किस तरह सीख सकते हैं? हम यहोवा शलूम की राहों को, उसकी बातों को समझकर उससे मोहब्बत रखकर सीख सकते हैं, क्योंकि दाऊद नवीस जो यहोवा पाक खुदा से मोहब्बत रखता है, उससे इल्तिजा, उससे फरियाद कर रहा है, मुझ पर रहम कर, मुझ पर तरस कर और मुझे अपनी राहें बता, ताकि मैं उन राहों पर चलूं जिन राहों के सबब से मेरी जिंदगी बहाल हो, जिन राहों पर चलने के सबब से मेरी जिंदगी में वो नूर जाहिर हो, जिन राहों पर चलने के सबब से मैं तेरी तरक्की को, तेरे रूहुल कुद्दस को हासिल करने वाला बन सकूं। क्योंकि यहोवा नसीब हमसे फरमाते हैं, क्योंकि जो कोई खुदावंद से डरता है, क्योंकि जो कोई उससे मोहब्बत रखता है, क्योंकि जो कोई हमेशा हर एक काम में
اس کو یاد رکھتا ہے تو خدا باپ ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنے طالبوں کے ساتھ، اپنے مانگنے والوں کے ساتھ ہمیشہ تک رہتا ہے، اور وہ پھر ہمیں اپنی راہوں کو سکھاتا ہے۔ اگر آج ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ طلب ہونی چاہیے، ہماری روح، ہماری جان کے اندر اس بات کی طلب ہونی چاہیے کہ ہم خداوند یہوہ پاک خدا سے سیکھیں کہ ہم نے کس طرح چلنا ہے، ہم پاک دلی کے ساتھ چلیں یا ناراستی کے ساتھ چلیں۔ داؤد نویس اس بات کے بارے میں بیان کر رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے کہ میں تیری راہوں پر راستی کے ساتھ چلوں، کہ تو میرا خدا ہے۔ یہوہ پاک خدا ہمارا وہ قدرت اور شفقت رکھنے والا باپ ہے جو ایسی قوت اور قدرت رکھتا ہے، جو ایسا اختیار رکھتا ہے، جو ہماری راہ کو، جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے، جو ہمیں گناہوں سے نکالتا ہے، جو ہمیں تاریکی میں سے نکالتا ہے، جو ہمیں ہر ایک اس برے کام سے نکال کر پاک مکان میں داخل کرتا ہے، آسمان کی بادشاہی میں داخل کرتا ہے۔ اور یہ وہ راہیں ہیں جو خدا باپ ہمیں سکھاتا ہے، یہ وہ راہیں ہیں جو ہمارا آسمانی باپ ہمیں سکھاتا ہے، جس کے سبب سے ہماری روح بیدار ہوتی ہے، جس کے سبب سے ہم اس کی طرف رجوع لے آتے ہیں، جس کے سبب سے ہماری زندگی میں ہم صداقت کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب اپنی وہ اگلی یاد میں لکھتا ہے، تیری نیک روح مجھے راستی کے ملک میں لے چلے۔ اور یہوہ پاک خدا کی روح، داؤد نویس سکھانے کے ساتھ یہوہ پاک خدا سے التجا کر رہا ہے، مجھے وہ روح دے جس کے سبب سے میں نیکی کے ملک میں چلے جاؤں۔ نیکی کا ملک یعنی آسمان کی بادشاہی میں چلے جاؤں۔ تو داؤد نویس آج ان آیات میں ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہماری زندگی میں، کیونکہ جب تک ہماری روح میں، تاکہ جب تک ہمارے پاک دل میں بیداری نہیں آئے گی، تبدیلی نہیں آئے گی، ہم اس کی راہوں پر کو نہیں جان پائیں گے۔ کہ جو کوئی اس کی راہوں کو نہیں جانتا، کیونکہ جو کوئی اس کے کلام کو نہیں جانتا، جو یہوہ پاک خدا کو نہیں جانتا، اس کی زندگی میں پھر مشکل آتے ہیں، اس کی زندگی میں پھر آزمائشیں ہیں، اس کی زندگی میں اس انسان، اس شخصیت کے زندگی میں، یعنی اس شخص کے زندگی میں بیماریاں ہیں جو کس کا باعث بنتی ہیں؟ موت کا باعث بنتی ہیں۔ یعنی جس طرح خدا کے کلام میں پولس رسول لکھتا ہے، گناہ کی مزدوری موت ہے اور خدا کی بخشش نجات ہے۔ تو اگر ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس کی راہوں کو سیکھنا ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہوں کو سیکھنا ہے، کیونکہ جب ہم اس کی راہوں کو سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم اس کے کلام کو سمجھ لیتے ہیں، تب ہمارے دل جان روح میں یہ برکت آتی ہے، ہماری دل جان روح میں یہ توفیق آتی ہے، ہمارے یہوہ پاک خدا میں ایسی قوت، ایسی پھر قدرت بخشتا ہے جس کے سبب سے ہمارا دل پاک ہوتا ہے، جس کے سبب سے ہم اس پاک روح کو حاصل کرتے ہیں، جو ہمیں گناہوں سے نکال کر، جو ہمیں بیماریوں میں سے نکال کر، جو ہمیں اسے ہر ایک مشکلاتوں میں سے نکال کر نیکی کی راہوں میں داخل کرتی ہے، نیکی کی آسمان کی بادشاہی میں داخل کر دیا۔ کیونکہ داؤد نویس لکھتا ہے، وہ میری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ میرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے۔ تو اس طرح یہوہ پاک خدا ہماری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، اس طرح وہ اپنی راہیں ہم پر ظاہر کرتا ہے، جس طرح اس نے موسیٰ پر اپنی راہیں ظاہر کی، جس طرح اس نے اپنے بندہ یشوع پر اپنی راہیں ظاہر کی، جس طرح اس نے اپنے بندہ ایلیاہ کے اوپر اپنی راہیں ظاہر کی، آج وہ ہماری زندگیوں پر ہماری راہیں ہم پر ظاہر کرتا ہے، آج ہماری زندگیوں میں ہمیں وہ پیغام بخشتا ہے، آج ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ توفیق فراہم کرتا ہے کہ ہم پاک دلی کے ساتھ اس کی راہوں کو جانیں، تاکہ ہم اس کی راہوں کو سیکھنے والے بن سکیں، تاکہ ہم نیکی کی روح کو حاصل کرنے والے بن سکیں۔ کیونکہ داؤد نویس اپنی اگلی آیات میں بیان کرتا ہے، وہ لکھتا ہے، اپنی شفقت سے میرے دشمنوں کو کاٹ ڈال اور میری جان کے سب دکھ دینے والوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ داؤد نویس اس یاد میں لکھ رہا ہے، وہ فریاد کر رہا ہے کہ خداوند یہوہ پاک خدا مجھے جانچ،
کیونکہ تو میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جانتا ہے. کیونکہ یہوہ ایڈونائے ہم سے فرماتا ہے, وہ اپنے کلام میں ہم سے یوں بیان کرتا ہے کہ خداوند ہمیشہ ہمیں جانچ اور ہماری پڑتال کرتا ہے. کیونکہ اگر ہم زبور 139 اس کی 23 اور 24 آیات پر غور کریں تو وہاں لکھا ہے, اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان, مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے, اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں, اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. ہاللیلویا ہاللیلویا. زبور نویس اپنی عنایات میں بیان کرتا ہے کہ اے خداوند مجھے جانچ اور میری پڑتال کر, میری جان کو ہلاکت سے بچا, مجھ پر غور کر, مجھ پر فوکس کر کہ میرے اندر کوئی بری روش تو نہیں جس کے سبب سے میں تیری راہوں پر نہیں چل پا رہا, میری زندگی کے اندر کوئی ایسی کمزوری تو نہیں جس کے سبب سے میں تیرے گھر میں نہیں جا پا رہا, میری زندگی میں کوئی ایسی بات تو نہیں جس کے سبب سے میرا رشتہ, میرا بندھن تیرے ساتھ ٹوٹ رہا ہے. تو داؤد نویس اپنی آیات میں بیان کرتا ہے, مجھ کو ابدی راہ میں لے چل. وہ بیان کرتا ہے خداوند مجھ پر غور کر, خداوند میری جانچ اور پڑتال کر, کیونکہ تو میرے دل کو پہچانتا ہے, کیونکہ تو میرے دل کی باتوں کو پہچانتا ہے, کیونکہ تو میرا اٹھنے بیٹھنے سے واقف ہے. تو اس آیات سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ خداوند یہوہ ایڈونائے ہماری ہر ایک روش سے موافق ہے. اور اسی کے سبب سے داؤد نویس ہم سے بیان کر رہا ہے کہ مجھے اپنی راہیں سکھا تاکہ میں بری روشوں کے اندر نہ چلوں, تاکہ میں گناہوں کے اندر نہ چلوں, بلکہ میری جانچ اور پڑتال کر, بلکہ مجھے سرفراز کر, مجھے یہ قوت یہ طاقت فراہم کر تاکہ میری زندگی میں نجات کے کام ہو, تاکہ میری زندگی میں ابدی زندگی آئے, تاکہ میری زندگی میں ابدی راہیں آئے, جس کے سبب سے ہم اس کے نام کی گواہی دینے والے بن سکیں. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے, مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. ایک دو کی بات نہیں بیان کی جا رہی, کلام مقدس بیان کرتا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. خداوند کی راہوں پر چلنا کیا ہے, کس بات کے بارے میں داؤد نویس ہم سے بیان کرنا چاہتا ہے؟ یہ وہ راہ ہے جس راہ کے اندر موت کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑتا. یہ وہ راہ ہے جس میں ہمیں گناہوں کا, جس میں ہمیں مشکلاتوں کا, بیماریوں کا, ہر ایک اس برے کام کا سامنا نہیں کرنا پڑتا, بلکہ یہ وہ راہ ہے جس میں ہم ابدی میراث کو حاصل کرتے ہیں, جس میں ہم ابدی نجات کو حاصل کرتے ہیں, جس میں ہم ابدی زندگی کو حاصل کرتے ہیں, جو صرف یہوہ ایڈونائے ہمیں عنایت کر سکتا ہے. تو آج کے کلام میں سے ہم نے سیکھا ہے کہ خداوند ہمیں اپنی راہیں سکھانا چاہتا ہے. وہ ہمیں بتاتا ہے اپنے کلام مقدس میں ہر ایک الفاظ جو اس نے بیان کیے وہ ہماری زندگیوں کے متعلق بیان کیے, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں, کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری راہیں پاک بنے, ہمارا چال چلن پاک بنے. کیونکہ یوحنا اپنے پہلے باب میں بیان کرتا ہے جس طرح تمہارے بلانے والا پاک ہے اسی کے مانے تم بھی پاک بنو. تو ہم نے پاک بننا ہے, راست بننا ہے, اسی کے مانند بننا ہے, تاکہ ہمارے چال چلن میں سے, ہماری راہوں میں سے, ہمارے کاموں میں سے, ہماری بات چیت میں سے اس کا بیٹا یسوع المسیح عزت اور جلال حاصل کرے. خدا آپ سب کو آج کے کلام کے سبب سے برکت عنایت کرے. آمین.